बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पीर का दिन अक्टूबर की 27 तारीख मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान खून रेसी, उनका ठीक ठाक जारी नुकसान हुआ, हमारे यहाँ भी शहादतें हुई। तो इसके खात्मे के लिए दो मुल्कों में पहले कतर ने कोशिश की, फिर तुर्की ने किरदार अदा किया। कतर वाले डायलॉग हुए और उसके बाद तुर्की में 2 रोज़ा डायलॉग ख़त्म हो गए और ये बहुत अच्छे ख़त्म नहीं हुए। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं, और जिस नोट पर ये एंड हुए वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि अब ये ना गुड एंडिंग वो तो नहीं थी। 6 चीज़ें पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम ने बताई हैं कि अफगानिस्तान पर क्लियर कर दी हैं। इस्तांबुल में हुआ क्या है, सिक्योरिटी ज़राए नंबर 1 इन 6 चीज़ों में बताते हैं कि इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने अपना फाइनल स्टांस बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है, हमें मंजूर नहीं है। यानी कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है, उनकी अफगान तालिबान सरपरस्ती कर रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान ने यह कहा है कि अफगान तालिबान को, वहां की हुकूमत को, तालिबान रिजीम को कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान के खिलाफ ठोस और यकीनी इक़दामात उनके खात्मे के लिए करने होंगे। 2 नंबर 3, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ये बताते हैं कि हम क्लियर थे, हमने जो बात करनी थी हमने कर दी। तालिबान ने जो अपना मौक़िफ़ रखा वो इलॉजिकल है, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल हटकर है। और नंबर 4, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अफगान तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। यानी हम ये बार बार कहते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया पाकिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है, तो ये इंडिया के इन्फ्लुएंस के अंडर उनके कहने पर चल रहे हैं। नंबर 5, ये एजेंडा जिस पर वो चल रहे हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि ना तो अफगानिस्तान के मुफाद में है, ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना रीजनल स्टेबिलिटी के मुफाद में है। तो ये इंडिया को भी क्लियर किया जा रहा है। नंबर 6, कि अब यहां से आगे वे फॉरवर्ड होगा या नहीं, डेवलपमेंट होगी या नहीं, ब्रेक थ्रू होता है या नहीं, इसका रवैया अफगान तालिबान के इसका नतीजा अफगान तालिबान के रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान ने ये बातें क्लियर कर दी हैं। इस्तांबुल के होटल में 2 दिन हुए और 2 रोज़ा मुज़ाकरात के कुछ 8-9 घंटे के अतबार हुए। यानी पहले रोज़ कुछ 9 घंटे, फिर उसके बाद दूसरे रोज़ तवील मुज़ाकरात, और ये बड़े लंबे सेशंस होते हैं। दोनों जानिब से डॉक्यूमेंट्स का तबादला होता है, एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, इंटेलिजेंस के लोग बैठते हैं और अपनी जानिब की फाइंडिंग्स बताते हैं, नंबर्स शेयर करते हैं, बताते हैं कि आपने हमारे यहाँ क्या किया है। दोनों सूरतों में, वहाँ से भी यहाँ से भी, ये सब कुछ किया जाता है। अब हुआ ये कि यहाँ से आगे क्या होगा, तालिबान ने क्या कहा है। देखिए, तालिबान ये कहते हैं कि मज़ीद बात कर लेंगे, और आपने अपनी तजावीज़ दे दी हैं, हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। तालिबान ने एक और पेशकश की है। कैसा करते हैं, ये जो टीटीपी वाले हैं इनको हम अफगानिस्तान में कहीं और आबाद कर देते हैं। तो वो तो ये मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में आबाद हैं, वहाँ बसे हुए हैं, वहीं से ये पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं, इनको कहीं और बसा देते हैं। यानी ये अभी अफगानिस्तान में आपकी सरहद के करीब, पाकिस्तान के करीब हैं, हम इनको अफगानिस्तान में दूर ले जाते हैं, आपकी सरहद से बहुत दूर ले जाते हैं। ये कर लें, पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तालिबान नुमाइंदों ने टीटीपी को पाकिस्तानी सरहद से दूर मुंतकिल करने की पेशकश की थी, और पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की बात की, और कहा कि आपने इस सिलसिले में वादे कर रखे हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी से, पाकिस्तान से, उन वादों पर अमल दरामद करें। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखिए, सरहद पर 1 हफ्ते तक शदीद खूनेज़ झड़पें हुई। कतर और तुर्की की जानिब से ये मुज़ाकरात करवाए गए। हो गया, पहले जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पे आके हमें चीज़ें बताई। वो गए थे, आसिम मलिक साहब गए थे, DGSI,
اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ چیزیں بہت حوصلہ افزا ہوئی ہیں، قطر کا شکریہ، ترکی کا شکریہ، اب اگلا جو راؤنڈ ہے وہ ترکی میں ہوگا، وہ ہو گیا۔ اب ہم نے یہ کہا ہے، ایک ہم افغانستان سے کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن افغان طالبان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کر رکھیں، ان وعدوں کی پاسداری کریں اور ٹی ٹی پی اور فتنۃ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ اب یہاں سے آگے دیکھیے ہمارے ہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں، ہمارے ہاں 5 شہادتیں ہوئیں، ہم نے 25 ان کے دہشت گرد جو افغانستان کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ مار دیے۔ اور اگر گزشتہ کچھ دنوں میں ہونے والی شہادتوں کی ان نمبرز کی بات کریں تو ہم نے طالبان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے طالبان، افغانستان کے وہاں سے حملہ کرنے والے لوگ، ان سب کو ملا کر کوئی 250 کے قریب ان کے بندے مارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد گزشتہ کچھ دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں وہ مختلف ذرائع سے 30+ پتہ چل رہی ہے، اور یہ صرف یہ شہادتیں ہیں جو افغانستان سے جھڑپوں میں ہوئی ہیں۔ وہاں سے جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں، ہو جانے کے بعد حملے کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، سیکیورٹی مراکز پہ حملے کرتے ہیں، وہ نمبر الگ ہے۔ اب اس صورتحال میں میری آپ سے درخواست کیا ہے، اور یہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی بات کی، جب ہم دیکھیں نا اس رجیم کو کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ پلس نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ کی ملی جلی حکومت، تو ہم یہاں ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتے، یہ حکومت غلط ہے، یہ مینڈیٹ چرا کر بنائی گئی حکومت ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن گزشتہ روز سہیل آفریدی صاحب نے شہباز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھلے فارم 47 کے تحت بنائے گئے وزیر اعظم ہیں، لیکن اب آپ ہیں وزیر اعظم تو مطالبہ آپ سے ہے، ہمیں ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو ہم اس حکومت سے، اس حکومت کو لانے والوں سے پاکستان میں اس معاملے پر ڈس ایگریمنٹ پر بات کریں گے۔ مگر جب ہم بات کریں گے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، بھارت کے کانٹیکسٹ میں، بیرونی دنیا کے کانٹیکسٹ میں، تو پھر یہ پاکستان کا جواب ہوگا، یہ ٹی ٹی پی کو جواب ہوگا، افغان طالبان کو جواب ہوگا، انڈیا کو جواب ہوگا، یہ جواب ایک ہو کر دیا جائے گا۔ پھر یہ جواب پی ٹی آئی کے حامیوں کا جواب، نون لیگ کے حامیوں کا جواب، حکومت کے حامیوں کا جواب، حزب اختلاف کا جواب، حکومت کے مخالفین کا جواب، اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا جواب، عاصم منیر صاحب کے مخالفین کا جواب، شہباز شریف صاحب کے مخالفین کا جواب نہیں ہوگا، یہ پاکستانیوں کا جواب ہوگا۔ تو اس جواب کو متحد اور مشترک جواب ہونا چاہیے، متفق جواب ہونا چاہیے، متحد، مشترک، متفق جواب ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہی بات سہیل آفریدی صاحب نے بھی کی تھی نا کہ پاکستان سے باہر ہم ایک ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو پہلی اسپیچ کے موقع پر پرائم منسٹر سلیکٹ کہا، کٹ پتلی کہا، جو بھی کہا، بٹ دیر کیم مومنٹس 2 بار کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے انٹرنیشنل فورمز پہ بات کی اور انہوں نے کہا ہی از مائی پرائم منسٹر۔ یہاں ڈس ایگریمنٹ کرتے ہوئے بلاول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر سلیکٹ ہیں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ لائیے، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری وغیرہ کی حکومت جس میں وہ تھے، اسٹیبلشمنٹ لائیے، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ حکومتیں لاتی ہے، بناتی ہے، بگاڑتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں قصوروار زیادہ ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی، بٹ ہم اگر بیرونی دنیا سے بات کریں گے تو پھر ہم ایک ہو کر بات کریں گے، ٹھیک ہے، گھر کے میٹر ہم گھر میں ریزالو کر لیں گے، بیرونی دنیا سے ہم ایک ہو کر بات کریں گے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے دنوں میں ان کی اپوزیشن نے بھی اس سلسلے میں اپوزیشن نہیں دکھائی تھی، تو ایک یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ 2، اس مسئلے میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ابھی بھی ڈیورنٹ لائن پر بڑی بات ہوئی، حسین حقانی امریکہ میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی اسپیچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا غلط کانٹیکسٹ میں، اور وہ ایسا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر عمران خان نے بالکل اس کی الٹ بات کی تھی جو حسین حقانی ثابت کر رہے تھے، پھر وہ مختلف لوگ آ گئے، نون لیگ وغیرہ کے بھی، یہ ہوتا ہے۔ یہ اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ والے بھی کرتے، نہیں کرنا چاہیے، تو عمران خان صاحب کی بات بالکل مختلف تھی۔ ڈیورنٹ لائن کیا ہے، ہمارے بہت زیادہ، ہم سب کو بھی بار بار ہسٹری ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بہت زیادہ ینگ ویورز ہیں آج کل کے دور میں، اس جدید سوشل میڈیا کے دور میں،
تو ڈیورنڈ لائن 1893-92، تو اس وقت غالباً ٹریور ڈیورنڈ نام تھا اس کا، جو یہاں کا ایک ڈپلومیٹ تھا، جو قابض گورے تھے، قابض برطانوی تھے جنہوں نے کیپچر کر رکھا تھا، تو ان کا اس وقت کا ایک ڈپلومیٹ تھا، وزیر خارجہ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن تھا وزیر خارجہ، تو اس نے کیا کیا کہ ایک تنازع کی وجہ سے اس نے کہا یہ ڈیورنڈ لائن ہے۔ اب اس طرف جو علاقے ہیں یہ ہیں پاکستان میں، یعنی پاکستان تو نہیں تھا اس وقت، جو غیر منقسم ہندوستان تھا جس پر گورے کا قبضہ تھا اس میں شامل ہیں، پھر وہ پاکستان میں آ گئے۔ یہ ڈیورنڈ لائن بنائی گئی تھی اور اس ڈیورنڈ لائن کو افغانیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک، یعنی وہ تو اندر تک آ جاتے ہیں، اٹک تک سارا افغانستان کا علاقہ ہے۔ یہ ان کی منہ سے بولی گئی پوزیشن ہے۔ کیا اس پوزیشن کو، میں اس لیے کروں منہ سے بولی گئی پوزیشن، کیا اس پوزیشن کو انہوں نے کبھی اقوام متحدہ میں کسی عالمی فورم پر کسی عدالت میں چیلنج کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ یعنی وہ بلوچستان میں آتے ہیں قلات چمن تک ہمارا ہے، اور جب یہاں آتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو پورا خیبر پختونخوا ہمارا ہے کہتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں اٹک تک اور کہتے ہیں ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں قبائلی جو ہیں دونوں طرف کے وہ ایک ہیں، پشتون ہیں، ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو 2630 کلومیٹر غالباً سرحد ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اور یہ افغانیوں کا کہنا ہے۔ پاکستان کہتا ہے یہ سرحد ہے، ادھر آپ ادھر ہم۔ اب پاکستان میں ایک اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لروبر یو افغان، ادھر ادھر افغان ہیں۔ یہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جن کا ماننا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن یہ جو پشتونوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس کو ہم نہیں مانتے، تو ذرا ہمیں فریلی ملنے دیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور ٹھیک ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جس طرح یورپین یونین میں بڑا آسان ہے کہ لاہور سے کراچی جانے والے انداز میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہالینڈ سے بیلجیم چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پیرس سے آپ برسلز چلے جاتے ہیں، برسلز سے آپ ایمسٹرڈیم چلے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہت آسان بنا دیا جائے، دونوں طرف ایک جیسے پشتون ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، بٹ پاکستان، افغانستان اور پھر اس میں انڈیا کی انوالومنٹ، جس طرح کے تعلقات ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انڈیا پاکستان کا واقعتاً ازلی دشمن ہے، اس ازلی دشمن سے بعض معاملات سیٹل کیے جائیں اور اسٹیبلٹی کی خاطر جا کر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں بعض پولیٹیشنز کا بھی ماننا ہے، یہ ہمارے ہاں پولیٹیشنز سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کا ماننا ہے، مگر دونوں جانب ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو نہیں چاہتے یہ ہو، اور پرابلمز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہی معاملہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے اس وقت۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ ان معاملات میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، خواہ وہ عمران خان کی جماعت کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو، ہم اس کی مخالفت اندرونی طور پر کریں کہ مینڈیٹ چوری کیا ہے، بٹ جو ایسے میٹر ہیں کہ جہاں افغانستان ہے، انڈیا ہے، تو پھر اس میں ہم بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں، باقاعدہ طور پر میں کہہ رہا ہوں خیال رکھیں کہ ٹھیک ہے ملک ہے تو یہاں پر ایک ہے، بالکل یونائٹڈ ہے، اور متحد، متفق، مشترک ایک، تو یہ ہونا چاہیے۔ وگرنہ دیکھیے کیا ہوگا، افغانستان سے ایسے ایلیمنٹس نے پاکستان میں داخل ہو کر بڑے بڑے حملے کیے، اے پی ایس ہوا ہے، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، تعلیمی اداروں میں، اسپتالوں میں، سڑکوں پر، کاروباری مراکز میں دھڑا دھڑ حملے ہوئے ہیں، اور ان سب کی سرپرستی ہندوستان نے کی ہے، بلوچستان میں بھی کی ہے۔ تو اس چیز سے بچیں اور اس چیز سے بچ کر راستہ نکال کر چلیں۔ افغانستان میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ روس یاد رکھے، امریکہ یاد رکھے، برطانیہ یاد رکھے، اور پاکستان بھی یاد رکھے کہ افغان جو ہیں وہ کبھی کسی کے تسلط میں نہیں رہے۔ تو آپ خود ایک بات یاد رکھیں، غالباً 1839 تو اس وقت سے، اب سے کوئی 200 سال پہلے، تب سے افغانستان کی برطانیہ سے جنگیں ہوئیں، برطانیہ نے 3 جنگیں کی، اور اس کے بعد برطانیہ نے ان جنگوں کے بعد کبھی افغانستان پہ قبضہ نہیں کیا، مگر ان کے بادشاہوں کو ایسے اپنی مٹھی میں کر کے
ان کے معاملات پہ اپنا کنٹرول رکھا. امریکہ نے آ کر قبضہ بھی کیا, جنگیں بھی ہوئیں, لڑائیاں بھی ہوئیں, رجیم بھی چینج کی. امریکہ کا بھی ٹھیک ٹھاک جانی نقصان ہوا, افغانیوں کا بھی ٹھیک ٹھاک جانی نقصان ہوا. اس کے بعد امریکہ چلا گیا اور رشیا ٹوٹ گیا. رشیا آیا, رشیا نے وہاں برس ہا برس لڑائی کی, چلا گیا. تو افغانی کی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی, آپ کا حشر کیا ہوا ہے؟ ہار نہیں مانی. آپ کا ٹیرین بہت ڈیفیکلٹ ہے, آپ کے ہاں بہت مسائل ہیں اس ڈیفیکلٹ ٹیرین کی وجہ سے, لیکن آپ کا حشر کیا ہوا ہے؟ کیا سب کو تباہ کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اپنے ہاں, اور وہاں سے نکالنے کے بعد, رشیا توڑنے کے بعد, کیا آپ آج امریکہ سے طاقتور ہیں, روس سے طاقتور ہیں, برطانیہ سے طاقتور ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جدید دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اکانومی کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, ڈپلومیٹیکلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. جس طرز سیاست, طرز زندگی پر آپ ہیں, اس طرز سیاست, اس طرز زندگی پر یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس صورتحال میں ہمیں ایک ہونا ہے. ہمارے قبائلی علاقوں میں یہ جو ہے نا کہ حملے ہوتے ہیں, ہم آپریشن روکیں گے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ آپریشن جو ہے وہ اس طرح سے کرنا کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو, ایسا آپریشن مجھے بھی اور کسی بھی شہری کو میری رائے میں منظور نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو حملے کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز پر, ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتیجے میں, ان کو بڑی اسپیسیفک ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے نتیجے میں نشانہ بنانا, یہ میری بھی ضرورت ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی بھی ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.